अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में इजराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा को निशाना बनाने के हवाले से तफसीलात से आप आगाह करेंगे। बड़ी शॉकिंग किस्म की तफसीलात हैं कि आखिर इजराइल ने एक इतना बड़ा हमला कतर के दारुल हुकूमत दोहा के अंदर कैसे किया, जहाँ पर एक बड़ी रियासत, इकनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग रियासत और इसके साथ साथ अमेरिका के सेंट कॉम की भी वहाँ पर मौजूदगी है। और एक ऐसे मौके पर इजराइल को ये हिम्मत कैसे पड़ गई कि उसने आखिरकार दोहा के अंदर 10 से ज़ायद तैयारों के ज़रिए हमला कर दिया। ये बहुत बड़ा हमला था, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये हमला इजराइल की जानिब से किया गया। ये कतर की रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये हमला, जिसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की गई। गो कि हमास की जो क़यादत है वो इस हमले में महफूज रही है, लेकिन 6 अफराद जिसमें खलीलुल हया जो कि हमास के सरबराह भी हैं, अहम तरीन रुकन भी हैं, उनके बेटे समेत 6 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें कतर का एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल है। ये हमला क्यों किया गया है, कैसे किया गया और इस हमले के दौरान और उससे पहले क्या कुछ होता रहा, ये बड़ी शॉकिंग किस्म की तफसीलात हैं। खलीलुल हया और हमास की जो क़यादत है वो इस हमले में महफूज रही। वो भी एक बड़ा मौजूदाती एक सीन हुआ है, वो भी मैं आपसे तफसीलात शेयर करूँगा। लेकिन इशू ये है कि आखिरकार ये जो जंग हमास के ख़िलाफ़ या इजराइल जो है वो इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। दरअसल जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो अपनी क़यादत को, अपनी डूबती हुई नाव को मज़ीद समंदरी जो लहरें हैं उनसे बचाने के लिए तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो चाहते हैं कि ये जो हमास की जो कैदियों का मामला है वो ख़त्म कर दिया जाए। वो ख़त्म कैसे कर दिया जाए कि ये जो कैदी हैं उनको हमास किसी तरीके से मार दे और उसके बाद उनका किस्सा ही तमाम हो जाए, और ना जो कैदियों के अहल खाना है वो बेंजामिन नेतन्याहू से पूछें और ना वो उसको जवाब देने के अहल हों। उसको तो सीधे सीधे ये बता दें कि मैंने तो नहीं मारा आपके बच्चों को और आपके बच्चों को हमास ने मारा है। और ये सिचुएशन की तरफ वो लाना चाहता है, और उसके लिए इस जंग बंदी के मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए इजराइल इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है। गो कि अभी भी हमास की कैद में जितने भी कैदी हैं वो महफूज है, लेकिन हमास ने कहा है कि अगर हम पर इस हद तक हमला किया गया, हमारे करीब आने की कोशिश की गई, तो हम इन तमाम कैदियों को ख़त्म कर देंगे। बहरहाल अगर ये जंगबंदी हो गई किसी तरीके से या ये सेटलमेंट हो जाता है तो उसके नुकसान बेंजामिन नेतन्याहू को क्या होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू का इसका नुकसान ये होगा कि एक तो जंग ख़त्म हो जाएगी और उसकी जो सियासी ज़िंदगी है वो अख्ताम को पहुँचेगी और हुकूमत टूटने और उसके जेल जाने का जो रास्ता है वो हमवार होगा, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ जिस तरीके की जो करप्शन समेत दीगर जो मुकदमात इजराइल के अंदर चल रहे हैं उसमें उसका जेल जाना बिल्कुल ठहर चुका है। लेकिन उसका जेल जाना अभी इसलिए नामुमकिन नज़र आ रहा कि उसने इस जंग को उसी तरीके से फैला के अपनी इस गवर्नमेंट को दवाम दी हुई है। दूसरी तरफ जो हमास की जो रहनुमा थे, ये इस जंग के अंदर, इस हमले के अंदर कैसे महफूज रहे। कतर के अंदर उनके कम्प्लेक्स के अंदर हमला किया गया, लेकिन हमास की तमाम तर क़यादत महफूज रही। सिर्फ खलीलुल हया के बेटे की शहादत उसमें हुई है, 6 अफराद तो शहीद हो गए। तो हुआ ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। हुआ ये कि असर के टाइम का हो गया था, असर की नमाज का वक्त हो गया था, उसी कम्प्लेक्स में ये उनका अहम तरीन इजलास जारी था। और इजराइल में चूँकि बहुत अरसे से इस हमले की कार्रवाई, इस हमले की तैयारी मुकम्मल की हुई थी, इजराइल को ये मालूम था, शिन बेत को मालूम था और उनकी जो मोसाद को मालूम था कि हमास के तमाम तर क़यादत जो है वो इस कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है और उन्होंने उस पर हमला करना है। लेकिन असर का टाइम हो गया और वो नमाज के लिए चले गए, उठ के चले गए और अपने जो मोबाइल्स थे वो उन्होंने उससे मुज़ाकराती उससे जो डिस्कशन की जो टेबल थी उसके ऊपर ही छोड़ के चले गए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मोसाद को, शिन बेत को ये मालूम था कि ये जो हमास के तमाम तर जो लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उन्होंने उनके मोबाइल को ट्रेस करके उसको लॉक किया हुआ था। और हुआ ये कि उन्होंने अपने मोबाइल्स को टेबल पर रख के नमाज के लिए चले गए और उस दौरान उन्होंने हमला कर लिया और इस हमले में
جو دیگر لوگ تھے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن حماس کی ساری قیادت محفوظ رہی۔ خلیل الحیہ نے ہاسپٹل سے ایک تصویر بھی جاری کر کے وکٹری بنا کر واضح کر دیا دنیا کے اوپر کہ حماس ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اور حماس جو ہے وہ اسرائیل کے اس حملوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بنجامن نیتن یاہو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے سیکیورٹی جو آفیشلز تھے اسرائیل کے، ان کی جانب سے اعتراضات کرنے کے باوجود یہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس میں 10 سے زائد جو ان کے 10 جو جہاز تھے، جو فائٹر جیٹس تھے، انہوں نے یہ کارروائی کی، اور اس میں تقریباً سیکنڈوں کے حساب سے تقریباً 12 میزائل اسی ایک عمارت کے اوپر داغے گئے، اس سے بڑی تباہی ہو گئی اور 6 افراد وہاں پر شہید ہو چکے، جبکہ اس حملے میں صرف ایک ہی عمارت تھی، اس کو تمام تر 12 میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس دوران یہ بھی ہے کہ ایئر فیولنگ بھی کی گئی ان طیاروں کی۔ اب یہ ایئر فیولنگ کس اسلامی ملک کے ایئر سپیس کے اوپر کی گئی، یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ دوسرے یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ حملے سے 20 منٹ پہلے قطر کے جو طیارے تھے، جدید ترین طیارے ہیں، قطر کے پاس دنیا کا جدید ترین جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے وہ موجود ہے، اس کے طیارے قطری فضا کے اندر موجود تھے، دوحہ کے فضاؤں میں موجود تھے، اور اس کے باوجود اتنا بڑا حملہ وہ روکنے میں ناکام رہے۔ تو وہ آگے آپ بتائیں کہ وہ کیسے کسی مسلم ملک کی یا غزہ کی یا کسی اور مسلم ملک کے اوپر حملے کی صورت میں وہ اس کی دفاع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے یہ واضح طور پر کہا ہے، امریکہ نے یہ واضح طور پر کہا کہ اس حملے سے پہلے ہم نے قطری حکام کو آگاہ کر دیا ہے۔ جو ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ جو اسرائیل ہے وہ قطر کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، دوحہ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو ٹرمپ نے ویٹکوف جو کہ مشرق وسطیٰ کے لیے ٹرمپ کے مشیر ہیں، ان کو حکم دے دیا، اور انہوں نے قطری حکام کو اس کے حوالے سے آگاہ کر دیا، جبکہ قطری حکام نے کہا کہ ہمیں کوئی آگاہ نہیں کیا گیا، اور جب آگاہ کیا گیا تو وہ وقت تھا جب یہ حملہ کیری آؤٹ ہو چکا تھا۔ تو بہرحال یہ اس بات کے اوپر اتفاق کرنا ممکن نظر نہیں آتا کہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا ہے اور قطری حکام کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ گو کہ اس حملے کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا، اور اس حملے کے پیچھے یورپین یونین کا ہاتھ تھا، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ قطر کو باقاعدہ طور پر اس حملے کے بارے میں پہلے سے آگاہی حاصل تھی۔ اب جو ہے وہ اگر یہ کہتے ہیں قطر والے کہ ہمیں نہیں پتا تھا یا ہمیں بعد میں بتایا گیا، تو یہ لیم ایکسکیوزز ہے۔ 20 منٹ پہلے بھی ان کے طیارے فضا کے اندر تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور 10 سے زائد طیارے ان کے اسرائیل سے آ گئے، آسانی کے ساتھ آئے، انہوں نے 12 میزائل اس عمارت کے اوپر داغا اور واپس چلے بھی گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ملٹری ایکوپڈ ملک کے اوپر، جدید ترین جو فوجی ساز و سامان سے لیس ملک کے اوپر اس طرح آسانی کے ساتھ آ کر، جہاں پر 3rd میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے امریکہ کا، سینڈ کام موجود ہے، وہ کیوں نہیں روک سکے؟ آخر انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ قطر کا جو دفاعی نظام تھا وہ کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہو گیا؟ بہت سارے سوالات ہیں جی، یہ سوالات اگر ہم کھولنا شروع کر دیں گے تو ان کا جواب ملنا تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ پتا تھا، لیکن کچھ نہیں کیا گیا، یہ واضح ہے۔ دوسری طرف دوحہ نے ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ مذمت کی ہے، وہی ہے مذمتیں۔ قطر کے جو وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ ہمیں پیشگی اطلاع دینے کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، ہمارے اوپر دہشت گردی کی گئی ہے، اور اس جرائم کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ہمارا ملک اس واقعے کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، کریں، آپ کی مرضی ہے، جتنے تحقیقات کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ کے اوپر جو حملہ ہو گیا ہے وہ حملہ ایسے نہیں ہوا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا اس حوالے سے، اور یہ جو اجلاس ہے آنے والے بدھ کو ہوگا۔ پاکستان اور الجیریا کی جانب سے یہ اجلاس بلانے کی درخواست کی گئی تھی، اور اس سے درخواست کے اوپر یہ اجلاس بدھ کو طلب کر لیا گیا۔ یہ اجلاس بھی وہی ہوگا، نشستن گفتن برخاستن، اور اس کے علاوہ اس اجلاس میں بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال اسرائیل کے حملے کے بعد جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ بہرحال دوسری طرف اسرائیل کے جو غزہ اور فلسطین کے مختلف علاقوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39 افراد یعنی 39 افراد مزید شہید ہو چکے ہیں، جن میں کافی تعداد ان کی بھی ہے جو خوراک کے
تلاش میں ان فوڈ سینٹرز کی طرف جا رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو سمود فریڈم فلوٹیلا ہے جو کہ تیونس سے چلا ہے اس غزہ کے اندر جو خوراک پہنچانے کے لیے ایک سمبولک ایکٹیویٹی کے طور پر، اس کے اوپر گزشتہ روز اسرائیل نے حملہ کیا تھا. آج ایک بار پھر اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، دوسری بار حملہ کیا گیا ہے، جس میں ایک آگ لگانے والے ڈرون کے ذریعے اس سے جو مرکزی کشتی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد اس کے عرصے پر آگ لگی ہے. بہرحال جو لوگ تھے وہاں پر موجود آن بورڈ جو انسانی حقوق کے جو کارکن ہے وہ ابھی بھی محفوظ ہیں، لیکن کشتی کو آگ لگی ہے. آگ پر قابو بھی پا لیا گیا ہے، لیکن یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے پھر کی گئی ہے، یعنی دوسری دفعہ یہ کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جو فریڈم فلوٹیلا ہے سمود یہ اسرائیل کی طرف آ جائے یا پھر غزہ کی طرف آ جائے. اس کے علاوہ یمن کی جانب سے اپنے فلسطین کے بھائیوں کی مدد و نصرت کے تحت اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید حملے کیے گئے، 3 بڑے حملے کیے گئے ہیں. ایک حملہ انہوں نے طلبی پر کیا گیا جس میں فلسطین 2 ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا. دوسرا جو حملہ کیا گیا ہے وہ ایلات کے ایئرپورٹ، ایلات کے جو شہر ہے اس میں ایک حساس جو مرکز ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور رامون کے جو ایئرپورٹ ہے اس کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے ڈرونز کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رخ کریں ایران اور جو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے ایک بڑا جو محرک بننے والا ہے اس تمام تر کشیدگی کا جو کلائمیکس جس پہ نے پہنچایا تھا وہ تھا IAEA کا جو سربراہ ہے رافائل گروسی. وہ اس تمام تر جو 12 روزہ جنگ کے اہم ترین کھلاڑیوں میں شامل تھا. اس کے غلط انفارمیشن اور اس کے سہولت کاری کے بعد یہ حملہ کیا گیا تھا. اب مصر کی ثالثی کے اندر عباس عراقچی اور یہ گروسی کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات ہو گئے ہیں، جس میں IAEA کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کے ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں ان کے معائنے کے حوالے سے ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، جس میں ایران میں معائنہ جاتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے عملیاتی طریقہ کار اپنانے کے جو عملی طریقہ کار ہے اپنانے کے اوپر بات چیت کی گئی ہے. دوسری طرف رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ اب پھیلتی جا رہی ہے، وہ یورپ کی طرف پھیلتی جا رہی ہے. پہلی دفعہ آج بڑے پیمانے پر ڈرونز داغے گئے ہیں رشیا کی جانب سے پولینڈ کی طرف. اب پولینڈ جو ہے وہ آپ اگر میپ کے اوپر دیکھیں گے تو وہ جو یوکرین ہے اس کے اگلی سائڈ پہ بنتا ہے، روس سے کافی دور ہے. درمیان میں آپ کا یوکرین بھی ہے، اس طرف سے دیکھا جائے تو بیلاروس بھی آتا ہے. اور ان تمام یہ جو ڈرونز ہے وہ بیلاروس کے سائڈ سے کراس کرتے ہوئے جا کر انہیں پولینڈ کی طرف وہ گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر چونکہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، وہاں پر جو میزائل ڈیفنس سسٹمز تھے انہوں نے ان تمام جو ڈرونز تھے ان کو لیکویڈیٹ کیا ہے، ان کو مار گرایا ہے. اور یورپین یونین نے بھی، نیٹو نے بھی اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو رشیا کے جو ڈرونز تھے ان کو نیٹو کے جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے ذریعے ان کو مار گرایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر مذمت بھی کی ہے. لیکن بہرحال یہ رشیا کی جانب سے یورپی یونین کو ایک پیغام ہے کہ ہم آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی جو روش ہے وہ نہیں بدلی. تو نیپال کی طرف اگر جائیں ہم تو جنوبی ایشیا کی صورتحال بھی کافی نیپال کی طرف جو ہے وہ کافی خراب ہے. صدر وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہو چکے ہیں، صدر کے گھر کو اور وزیر اعظم کے گھر کو آگ لگائی جا چکی ہے، اور اس کی کیبنٹ کو آگ لگائی جا چکی ہے. ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 22 سے زائد ہو گئی ہے، 500 سے زائد افراد زخمی ہے. جبکہ یہ جو للت پور کی جو جیل ہے اس پہ بھی دعویٰ بولا ہے مظاہرین نے. اس کے بعد سے 1500 سے زائد جو قیدی تھے وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکے ہیں. اس وقت اسٹیٹ آف ڈس آرڈر یعنی ایک افراتفری کی جو صورتحال ہے وہ ہے. بہرحال فوج نے کھٹمنڈو میں کرفیو نافذ کر دی ہے، فوج نے اہم ترین جو مقامات ہیں اس کے جو کنٹرول ہے وہ سنبھال لیا ہے، لیکن افراتفری ابھی بھی جاری ہے. بہرحال اس تمام تر صورتحال، مشرقی وسطیٰ کی صورتحال، جنوبی ایشیا کی صورتحال اور رشیا یوکرین سمیت امریکہ کی صورتحال، تمام پر ہماری نظریں ہیں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.